बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपने पिछले लेक्चर से जो हम एग्जांपल्स कर रहे थे फ्रेगमेंट्स की और जुमलों की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और मज़ीद हम मिसालें लेंगे जिससे हम जितनी फ्रेगमेंट्स हम पढ़ चुके हैं उन सबको रिवाइज़ कर सकें। सबसे पहले आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल आ रही है इससे शुरू करते हैं। बिहाज़ा, बिहाज़ा में हाज़ा हमारे पास पॉइंटर है, इसमें इशारा, और बी जो है वो हरफ जर है। अगर आपको हरफ जर याद हो, बाता काफ लाम व मिन फी अन अला हत्ता इला जो हमने पढ़े थे, तो ये जो बी है ये हाज़ा को क्या कर देगा, मजरूर कर देगा। बिहाज़ा जार मजरूर हैं, और हाज़ा चूँकि हमें पता है कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, नस्ब जर और रफ़ा तीनों हालतों में ये ज़ाहिरन एक जैसा रहता है, ये हालत ज़ाहिर नहीं करता, इसलिए ये जर की हालत में भी हाज़ा ही रहेगा। बिहाज़ा बी मीन होता है इन यानी कि में, और हाज़ा हम सामने की तरफ जो हमारे करीब चीज़ होती है उसकी इशारा करने के लिए जब हम कहते हैं, जब हम मैस्कुलिन यूज़ करते हैं मुज़क्कर जेंडर को, तो उसके लिए हम हाज़ा, तो बी हाज़ा मीन हो जाएगा हमारे पास इस में, बी हाज़ा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं अल हदीसी की तरफ। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पॉइंटर के बाद जो इसम आ रहा है उसके ऊपर अल होता है तो फिर वो सेंटेंस नहीं होता, फ्रैगमेंट बन जाता है, सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि अल की वजह से जब हम उसका अपने ज़ुबान में तर्जमा करते हैं तो फिर हम है, हैं या था, थे का वो जो लफ्ज़ है वो नहीं लगा सकते। तो बिहाज़ अल हदीसी अल की वजह से फ्रैगमेंट है, सेंटेंस नहीं है। और इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी आपके पास, इस बात में, बिहाज़ा इसमें अल हदीस बात, तो ट्रांसलेशन को बगैर हम है कि कहेंगे इस बात में। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हाज़िही सबीली, हाज़िही जो है हमारे पास इस्मुल इशारा है और इस्तेमाल होता है फेमिनिन के लिए। जब हम करीब के किसी फीमेल जेंडर की तरफ इशारा कर रहे हों तो हम कहते हैं हाज़िही सबीली। अब सबीली में अगर हम देखें तो ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये दो इसम हैं, एक सबील और आगे उसकी ई। सबील लफ्ज़ हमने पहले, हम सबील लफ्ज़ को देख लेते हैं। सबील जो लफ्ज़ है वो हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले। ये अरब ने जो मखसूस फेमिनन्स बताए थे, यानी कि उनके पीछे कोई लॉजिक और रीजनिंग नहीं है, जिनको हम कहते हैं कि फेमिनन बिकॉज अरब सेड सो, ये वो वाला फेमिनन है सबील। तो इसका मतलब होता है रास्ता। और वो एक स्टोरी आपके नोट्स में मैंने आपसे शेयर की थी जिसमें कुछ आई थिंक 11 या कुछ इस तरह करके थे इसम जो कि उनके जेंडर फेमिनिन करार दिए थे अरबों ने। तो उसमें एक था सबील, सबील का मतलब होता है रास्ता। तो सबील चूँकि फेमिनिन है इसी वजह से इसके पीछे जो पॉइंटर आ रहा है वो हाज़िही वाला पॉइंटर आ रहा है। ठीक है, आपको हाज़िही और सबील समझ आ गया। अब सबील के आगे आपको ये छोटी है, ये दो नुक्तों वाली ये नज़र आ रही है। आपको पता है कि अरब जब ये रखते हैं अरबी में तो उसके नीचे दो नुक्ते वो ये के डालते हैं। तो ये जो ये है अलग से, ये अगर आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको याद आता है कि ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी, यानी कि ये सबीली हो अगर, या ये और नी, ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी जी। इसमें ज़मायर का जो प्रोनाउन का चार्ट अगर हम उसको रिकॉल करें तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, अना का नी और ही, जो अटैच वर्जन है अना का वो नी और ही है। तो हाज़िही मतलब ये, ई मतलब मेरा, सबील रास्ता, तो इसका मतलब हो जाएगा ये मेरा रास्ता है, और है आएगा क्योंकि सबील के साथ अल नहीं आ रहा। अगली मिसाल में तिल का मतलब वो, जब दूर की वाहिद चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है फेमिनिन की तरफ तो हम तिल का इस्तेमाल करते हैं, वो फेमिनिन। आयातु हमारे पास मुअन्नस है, तिल का आयातु वो निशानियाँ हैं, क्योंकि इसमें अल नहीं आ रहा तो हम इसको कहेंगे वो निशानियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि आयातु हमारे पास लाइट है, और हमने ये पढ़ा है कि लाइट जब भी होता है बगैर किसी वजह के नहीं होता। तो हम जब भी इसमें लाइट देखते हैं तो हम फ़ौरन चेक करते हैं कि ये मुदाफ़ तो नहीं है, और मुदाफ़ होने की सबसे पहले निशानी यही होती है कि लाइट विदाउट अल, यानी कि अल के बगैर कोई इसम लाइट हो जाए, और उसके बाद जो उसका अगला आने वाला इसम है उसको जर होना चाहिए। तो अगर हम देखें आयातु लाइट नो अल, मुदाफ़ की निशानी पहले पूरी होगी। उसका मुदाफ़ इलैह देखते हैं, अल किताबी, अल किताबी जो है वो जर है, बी जर है, तो इसका मतलब है ये जो आयातुल किताबी है ये हमारे पास इदाफ़ा है, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है, और इसका मतलब है किताब की निशानियाँ।
اور تل کا آیات الکتابی کا مطلب ہو جائے گا اس کتاب کی نشانیاں. ہم اس استعمال کرتے ہیں دور کے لیے جو وہ ہوتا ہے، تو اس کتاب کی نشانیاں ہیں، کیونکہ آیاتوں کے ساتھ ال نہیں آ رہا. اب ہم دیکھتے ہیں الکتابی اور الحکیمی کو. یہ دیکھنے سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دونوں اسم جو ہیں ان کی بہت ساری جو پراپرٹیز ہیں واپس سے میچ کر رہی ہیں. جیسے ال اور ال یعنی کہ دونوں معرفہ ہیں. کتابی، کتاب، حکیمی، کتابی اور حکیمی جو ہے وہ دونوں یہ جر ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹس ہو گیا اس کا. نمبر کتابی بھی واحد ہے، حکیمی بھی واحد ہے، اس میں کوئی پلورل والی ہمیں نئی چیز نظر آ رہی. تو الکتابی الحکیمی اسٹیٹس بھی سیم ہو گیا، نمبر بھی سیم ہو گیا. اور جنڈر کی بات آتی ہے تو مسلم چارٹ کے اکارڈنگلی ان دونوں کا جنڈر بھی میسکولن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آیا کہ یہاں پر یہ جو الکتابی اور الحکیمی ہیں یہ دونوں موصوف صفہ ہیں. جیسے ہم نے موصوف صفہ میں پڑھا تھا کہ دو اسم جب ساتھ ساتھ آ جائیں اور دور بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسماء کی اگر چاروں پراپرٹیز میچ کر جاتی ہیں تو وہ موصوف صفہ ہوتے ہیں. تو الکتابی الحکیمی جو ہے وہ ہمارے پاس موصوف صفہ ہیں یہاں پر. تو اس جو یہ آپ کے پاس ایک حصہ تھا قرآن کا جس میں ہم نے تلک آیاتی اسم الاشارہ اور آگے اس کا مشار لے پڑھا. پھر آیات الکتاب بھی ہمارے پاس مضاف مضاف لے ہو گیا، اور الکتابی الحکیمی جو ہے وہ ہمارے پاس موصوف صفہ ہو گیا. اور اب اس مکمل کا ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس. حکمت والی کتاب، یعنی حکمت جو ہے وہ کتاب کی خوبی ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کتاب جو ہے پہلے آئے گا، اس کی خوبی جو ہے وہ بعد میں، یعنی کہ موصوف پہلے ہوتا ہے، صفہ بعد میں ہوتی ہے. تو تلک آیات الکتاب الحکیمی، وہ حکمت والی کتاب کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں اس حکمت والی کتاب کی. تو جو پوری ٹرانسلیشن ہے یہ آپ نے پڑھی نہیں ہے، بلکہ گرامر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے تلک کا آیات کو انڈرسٹینڈ کیا، پھر آپ نے آیات الکتابی کو انڈرسٹینڈ کیا، پھر آپ نے الکتابی الحکیمی کو انڈرسٹینڈ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے نشانیوں کی طرف. اس کے بعد پھر آیات الکتابی جو ہے نشانیاں کس کی ہیں؟ نشانیاں کتاب کی ہیں. اور پھر کتاب کیسی ہے؟ کتاب الحکیم ہے، حکمت والی ہے. تو وہ نشانیاں ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے. جس طرح سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں، لیکن آپ کو ان صرف الفاظ کے وکیبلری میننگ نہیں پتہ، بلکہ آپ کو گرامیٹیکلی یہ پتہ ہے کہ آپ نے قرآن کا یہ جو اتنا سا حصہ ہے یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا گرامر سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جہاں پر پہلے جب ہم پڑھتے جا رہے تھے چیزوں کو تو وہ ہمارے لیے اس طرح سے سینس یا میننگ نہیں رکھتی تھی جس طرح سے الحمدللہ اب یہ چیزیں میننگ رکھ رہی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ سے. یہ ہمارا ایک مائل سٹون ہے جو ہم نے اچیو کر لیا. تو اسی طرح سے کرتے کرتے ایک دن ہم پوری آیت کا اور آیت سے انشاءاللہ پورے رکوع کا اور رکوع سے انشاءاللہ پوری سورت کا اپنے لیول پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ڈیولپ کر لیں گے. اس کے بعد اگلی مثال ہے ہمارے پاس ہؤلاء القومی. ہؤلاء ہمیں پتہ ہے یہ سب کے لیے، یعنی کہ واحد پھر دو مثنی، اور جب دو سے زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قریب کے لیے ہؤلاء. القوم، قوم جو ہے وہ جمع ہے کیونکہ عربوں نے اس کو جمع کہہ دیا اس لیے وہ جمع ہے. ال آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس فریگمنٹ ہو جائے گا، سینٹینس نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب ہو جائے گا ہمارے پاس مکمل طور پر یہ قوم کے لوگ. یعنی کہ اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ اس قوم کے لوگ. ہے اور ہیں کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ال آ رہا ہے، اور ال کی وجہ سے سینٹینس نہیں بلکہ فریگمنٹ بنتی ہے. اسی طرح سے ماشاءاللہ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اپنی زبان میں قرآن کو سمجھتے ہیں. اگلی مثال کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ذالک متاع الحیات الدنیا. ہمارے پاس عربک میں کچھ لفظ آتے ہیں جو ختم ہوتے ہیں اس گول تا پر، تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ. اور ان الفاظ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اور اس طرح کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے لفظ ہے حسنی، کبریٰ، صغریٰ. یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس طرح کی چھوٹی یا پر ختم ہوتے ہیں جس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے ہمارے پاس دنیا. اب جو لفظ دنیا ہے جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کے آخر میں بھی یا ہے جس کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے. دراصل دنیا کے اندر 4 حرف ہیں، دال، نون، یہ اور یہ. تو عربی میں جب لکھا جاتا ہے تو وہ 2 یہ اکٹھی جب آتی ہیں تو وہ اس کو 2 یہ کی صورت میں لکھتے ہیں، بلکہ اس کی ساؤنڈ وہی ہوتی ہے لیکن اس کو الف بنا دیتے ہیں. یعنی کہ دنیا، دال، نون، یہ اور الف، وہ 2 یہ کو ختم کر دیتے ہیں. اور لفظ دنیا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دا لویسٹ، مینس سب سے نیچے. دنیا جیسے ہم اپنی دنیا کو کہتے ہیں ہماری دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. تو جو دنیا ہے اس سے مراد ہے کہ ڈاؤن، نیچے کی طرف بھیجا، کیونکہ آسمان، جنت وہ سب کچھ اوپر ہے نا. تو یہ دنیا کا مطلب ہے. اب ہم اسی کو اس مثال کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ذالک آیا ہمارے پاس. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جب دور کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے ہم نے
جنڈر ہمارا میسکولن ہوتا ہے ذالکہ کے لیے. اس کے سامنے آنے والا اسم متاع جس کے اوپر ال نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس از یعنی کہ ہے کا لفظ آئے گا، تو وہ ہے. یہاں تک ہم نے سمجھ لیا ذالکہ متاع کا مطلب. اب یہ ہم متاع کا مطلب دیکھیں گے وہ ہے. متاع کا مطلب مختلف عربی میں مطلب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو مطلب لیں گے وہ ہوگا انجوائمنٹ. انجوائمنٹ مطلب جو ہم فن کرتے ہیں، آسانیوں کی، آسائشوں کی جگہ، جیسے آپ آسائشیں جیسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہے انجوائمنٹ یا پھر مزہ، یعنی کہ وہ ہے مزہ. اب متاع الحیاتی، متاع الحیاتی، متاع لائٹ اسم ہے، وداؤٹ ال ہے، مضاف ہو سکتا ہے. الحیاتی جر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مضاف الیہ ہے. متاع الحیاتی جو ہے وہ ہمارے پاس اضافہ ہے. انجوائمنٹ آف دا لائف یعنی کہ دنیا کی انجوائمنٹ، جو آف کا ورڈ ہے یہ اضافہ کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. تو اگر ہم یہاں تک اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو یہ بنے گا ہمارے پاس دیٹ از دا انجوائمنٹ آف. ابھی ہم الحیاتی کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الحیاتی الدنیا یہ دونوں ہمارے پاس ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور اگر ہم ان کی پراپرٹیز کو دیکھیں تو دونوں ال کی وجہ سے معرفہ ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ دونوں واحد بھی ہیں، الحیاتی الدنیا. اس کے علاوہ ان کا جنڈر بھی فیمینن ہے. اور اگر ہم دیکھیں دنیا جو ہے ہمارے پاس یہ نان فلیکسیبل، اپنی اینڈنگ کی وجہ سے یہ نان فلیکسیبل ہے. اور اگر الحیاتی جر ہے تو پھر ایک پراپرٹی جو ان کی ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہوئی تو ہم کہیں گے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے کہ یہ بھی جر، دنیا بھی جو ہے جر ہے، کیونکہ یہ نان فلیکسیبل ہے اور تینوں حالتوں میں اکٹھا ایک جیسا ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے یہ اپنے آپ کو جر کی حالت میں الدنیی نہیں ظاہر کر سکتا بلکہ الدنیا ہی کرے گا. تو الحیات دنیا جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، موصوف صفہ. اچھا جی، اب اس مکمل کو اگر ہم دیکھیں، ذالکہ متاع اس میں اشارہ اور آگے اس کا مشار الیہ، متاع الحیاتی مضاف الیہ، الحیاتی الدنیا موصوف صفہ. اور یہ ملا کر اس کی جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن یا اس کی جو مطلب انڈرسٹینڈنگ بنے گی وہ ہوگی وہ دنیا کی زندگی کے مزے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنی اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پاس ہے تلک الدار الآخرۃ. ٹھیک ہے، اس میں تل کا پوائنٹر ہے، اشارہ کرتا ہے دور کی چیز کی طرف، اور فیمینن یعنی کہ جو واحد فیمینن ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. الدار، الدارو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جو عرب سیٹس آف فیمیننس ہیں جن کو عربوں نے فیمینن کہہ دیا تھا، الدار، اس میں ہم نے پڑھا تھا. اور تلک الدارو، اب ال کی وجہ سے یہ فریگمنٹ ہے یا ہے نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الدار. اب وہ الدار جو ہے اس کا مطلب ہم آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں پتہ چل جائے گا. یہاں پر ہم وہ ہے نہیں کہہ سکتے بلکہ صرف وہ کا استعمال کریں گے. اس کے بعد الدار الآخرۃ کی بات کرتے ہیں. الدارو چونکہ لائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ال ہے اس لیے یہ مضاف تو نہیں ہو سکتا. یعنی مضاف کے لیے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ال کے بغیر جو لائٹ اسم ہوتے ہیں ان کو ہم مضاف کے لیے چیک کرتے ہیں. تو الدارو گھر، تو گھر کی ہو سکتا ہے کوئی، جیسے گھر ہے تو ڈسکرپشن، کیونکہ اسم کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے، جو اس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے، وہی اس کی صفت ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والا جو اسم ہے کیا اس کی پراپرٹیز میچ کرتی ہیں آپس میں. تو الدارو، ال اور ال کی وجہ سے دونوں معرفہ ہیں. الدار الآخرۃ جو ہے یہ دونوں ہمارے پاس ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی رافع ہے. اور اس کے بعد نمبر ہم دیکھتے ہیں یہ واحد ہیں دونوں، ان کا پلورل کی کوئی چیز ہمیں ان میں نظر نہیں آتی. اور جنڈر ان کا فیمینن ہے. الدار اس لیے فیمینن ہے کہ عرب سیٹس، اور الآخرۃ تا مربوطہ جو اس کے آخر میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ فیمینن ہے. تو یہ موصوف صفہ الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر. تو اس کی ٹرانسلیشن جو ہمارے پاس اس کا ترجمہ بنے گا وہ کیا ہوگا، وہ آخرت کا گھر. اور ہم یہ جملہ نہیں ہے اس لیے ہے نہیں آئے گا، تو اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی وہ آخرت کا گھر. اسی طرح سے ہم اپنی اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا. اب ہم اس کو الگ الگ کر کے سمجھیں گے جس طرح سے ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہؤلاء، ہؤلاء استعمال ہوتا ہے ان سب کے لیے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور جس میں فیمینن اور میسکولن دونوں جنڈر شامل ہوتے ہیں. اور شفعاؤنا کا مطلب ہوتا ہے انٹرسیسر. اب یہ انگلش میں مطلب ہے، اردو میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شفاعت کرنے والا. اب شفاعت کرنے والے سے جو مراد ہے ہماری، شفاعت کرنے والا، ہم اس ورڈ کو ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ سکے. شفاعت اصل میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک قسم کی سفارش ہوتی ہے، اور سفارش ہمیشہ تب کی جاتی ہے
کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے مسئلے میں پھنس گیا اور اس مسئلے کے لیے اس کو کسی جگہ پر پیش ہونا ہے. اگر ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں، جیسے کسی بچے کو پرنسپل آفس میں کال کر لیا جاتا ہے، بلا لیا جاتا ہے، تو اب وہ بچہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا کوئی ایسی کمپلین آ گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو ٹیچرز جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس بچے کی فیور کریں، اس کے لیے اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو پرنسپل تک کنوے کریں، ان کو کنونس کیا جائے پرنسپل کو کہ نہیں، یہ بچہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت ریگولر ہے، بہت نیٹ اینڈ ٹائڈی ہے، کام ٹائم پہ کرتا ہے، کبھی چھٹی نہیں کرتا اور ایگزام میں بھی بڑے اچھے مارکس لے کر آتا ہے، لیکن یہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس کی ساری خوبیوں کے بنا پر جو یہ غلطی سے درگزر کیا جائے. تو اب یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گلٹی ہے، یعنی اس کے اوپر الزام ہے، اور جو ٹیچر ہے اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اس وقت اتھارٹی پرنسپل کی ہے، لیکن ٹیچر پھر بھی جو ایک اپنی جو ایفرٹ کر رہے ہیں فیور دینے کی، جو سفارش کر رہے ہیں، اس سفارش کو ہم شفاء کہتے ہیں. جیسے یہ وہی والا کیس، اگر ہم اس کو آخرت میں لے جائیں تو جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ان کو بتوں کو، کیونکہ وہ ان کو سفارش کرنے والا ہی مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا سے ہماری سفارش کریں گے. کوئی فرشتوں کی جو قومیں ایسے عبادت کرتی تھی یا ان کو مانتی تھی، تو وہ بیچ میں ان کو ایک میڈیم بناتے تھے. تو وہ جو میڈیم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس شفاء ہوتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو فالورز ہیں عیسائی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم جو مرضی یہ کریں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی یہ کریں اور بس ہماری قیامت والے دن جو ہے وہ شفاعت ہو جائے گی. یہ وہ والا شفاء ہے. اور مسلمانوں کا بھی یہ بلیو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. لیکن ہمارا یہ بلیو ہے کہ اگر ہم ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں گے، سنت پر اور قرآن پر عمل کریں گے اور اپنی ایفرٹس پٹ کریں گے، ایسی کوششیں کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں اور ان سے دور ہونے کی جو سارے عمل ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو اس کے بعد پھر جیسے ایک دنیا کی زندگی میں اگر کوئی اچھا بچہ، اچھے کام کرنے والا بچہ ہوتا ہے، تو اگر اس کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ٹیچرز اس کی سفارش کرتے ہیں. تو ایسی آخرت میں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی، ان امتیوں کی، یعنی کہ امت کے ان لوگوں کی سفارشیں کریں گے. یہ شفاعت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا کہ جنہوں نے ان کے کام کیے ہوں گے. جیسے دنیا میں اگر کوئی بچہ اچھا نہیں ہوتا، اس کی کوئی شکایت آتی ہے، تو ٹیچرز بھی سارے یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ تو بالکل ہے، اس نے کیا ہوگا، اس نے غلطی ضرور کی ہوگی. اگر اس نے نہیں بھی کی ہوگی تو اس پہ الزام لگنے کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو کریکٹر ہوتا ہے، اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں. اس بات کی دلیل بن جاتی ہیں کہ یہ غلطی بھی اس نے کی ہوگی. تو اسی طرح سے قیامت والے دن بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو مرضی یہ کرتے رہیں اور آخر میں ہماری شفاعت بھی ہو جائے. تو ہمیں اس چیز کے لیے کلیئر رہنا چاہیے کہ ہماری شفاعت کا حق ہم تبھی رکھیں گے کہ اگر دنیا میں ہم نے کوشش کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو بھی ریوارڈ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہماری کوشش کو بھی اللہ کے حکم سے ریوارڈ کریں گے اگر ہم نے اس طرف کوشش کی ہوگی. تو یہ شفاء کا مطلب ہے کہ شفاء جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب ہم جو یہ لفظ ہے پورا ہؤلاء شفعاؤنا، اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہؤلاء مطلب ہو جائے گا یہ سب، اور شفعاء کہ شفاعت کریں گے، یہ سب شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. اب شفعاء اور آگے نا، یہ نحنو کا نا ہے، اٹیچ پروناؤن جو ہم نے پڑھا تھا. میں پورے پروناؤنز آپ کے ساتھ ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ خود ریپیٹ کیجیے گا انشاءاللہ تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. تو یہ سب شفاعت کریں گے ہماری، یہ سب ہماری شفاعت کریں گے. اب یہ جملے کی فارم میں، کیونکہ ہؤلاء کے بعد جو اسم آ رہا ہے شفعاء، اس کے اوپر کوئی بھی ال نہیں ہے، تو یہ سب سفارش کریں گے نہ ہماری. اب یہ جو کافروں کا بلیو تھا. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.